Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ़ वली से अफ़साना नंबर 3 सौदागर। क़िस्सा खानी जैसे बाज़ारों, कश्मीर की वादियों, इन वादियों की ऊंची नीची ढलानों पर चढ़ते फिसलते सदाएं लगाते हुए वो कभी नहीं जान सका था कि वो इतना बड़ा सौदागर बन जाएगा कि ज़रताश से अपनी मोहब्बत का सौदा चालाकी से कर जाएगा। वो कालीन बेचने वाला था, गुलशेर। बारिश और बर्फबारी के दिनों में कभी कोई उसे रोक कर कहवा पिलाना चाहता तो वो बहुत खुश होता था। वो ये महसूस किए बगैर नहीं रहता था कि वो वादियों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और घरों का हिस्सा है। अखरोट खाते हुए मकबूजा कश्मीर के हालात ज़ेरे बहस रखते हुए वो भूल जाता था कि वो कालीन फरोश है और उसे यहाँ वहाँ के किस्से नहीं सुनाने चाहिए, वरना लोग उसे किस्सा गो ही समझ लेंगे और कालीन लेना छोड़ देंगे। लोग अच्छे थे, वो भी अच्छा था, और उसका नसीब भी कि जब एक शादी वाले घर में उसे रोक लिया गया। मैदानी इलाकों की मेहमान ख़वातीन ने उसके गिर्द दायरा सा बना लिया। उन्होंने कई कालीन खरीदे और बहुत सी बातें खरी की। क्या करते हो? एक खातून ने पूछा। वो हैरान हुआ और शर्मा भी गया। कालीन बेचता हूँ। इसके अलावा क्या करते हो? दूसरी ने पूछा। इसके अलावा क्या करूँ? वो सवाल पर बड़ा हैरान था। लड़कियों और ख़वातीन के दायरे से घबराया हुआ। गाया करो। गाया करूँ? उसके गाले से सुर्ख हो गए जैसे उससे कहा गया हो लड़कियों के लिए गाया करो। कालीन बेचने के लिए सदाएं लगाते हो, दिल के लेन देन के लिए भी लगाया करो। अदल बदल कर लो, सौदा बुरा नहीं, दिल के सौदागर बन जाओ। हमारे यहाँ जो कालीन वाला आता है वो तो बड़ा प्यारा गाता है। सौदागर गीत गाए या कमा कर खाए, ये दौलतमंद अमीर औरतें भी ना, उन्हें सिर्फ बातें बनानी आती हैं। थोड़ा सा गा दो। शायद परदेसी औरत को कालीन वाला याद आ रहा था, वरना अपना देश। अब गा भी दो, कितना शर्मा रहे हो। 3-4 लड़कियां चहक चहक हंसी। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और जाने लगा। वो जानता था कि वो उसे तंग कर रही हैं। जैसे ही वो गाना शुरू करेगा वो हंसना शुरू कर देंगी, फिर हंसते हंसते लोट पोट हो जाएंगी। रुक क्यों गए, बहुत अच्छा गा रहे हो, शरारत छुपा कर कहेंगी। ये कालीन नई दुल्हन के कमरे में बिछेगा, आप ज़रा मदद करवा दो। गाने की फरमाइश करने वाली ने उसे रोक लिया। उन्होंने 4 कालीन खरीदे थे, उसे उनकी मदद करनी ही थी। वो उठा और नई दुल्हन के कमरे में कालीन बिछाने लगा। दीवारें सफ़ेद थीं और कालीन सुर्ख। वो मखमल के पर्दे के करीब झुककर कालीन का कोना दीवार के साथ बिठा रहा था कि उसे धक्का लगा और वो कालीन पर पेट के बल ढेर हो गया। सब खवातीन और लड़कियां हंसने लगीं। शादी वाले घर में वैसे ही सबको हंसने खेलने का बहाना चाहिए होता है। इसी चक्कर में किसी लड़की के हाथ से मेहंदी का थाल गिर गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब दोबारा मेहंदी कौन लाएगा? ना उसने मेहंदी गिराई थी, ना वो कसूरवार था, लेकिन चूंकि उन्होंने उससे 4 कालीन खरीद लिए थे और घर के मुलाजिम शादी के दूसरे कामों में मसरूफ थे, इसलिए उसे मेहंदी लेने के लिए भेज दिया गया। दिन को मेहंदी के लिए निकलने वाला दिन ढले वापस आया तो उसे खाना और कहवा दिया गया। वो खाना खा चुका, कहवा पी चुका, तो उसे बाहर की तरफ इशारा करके कहा गया कि रात हो गई है, अब कहाँ जाओगे, कल सुबह निकल जाना। बाहर ऐसा भी अंधेरा नहीं था कि उसे कुछ दिखाई ना देता। वो ऐसा डरपोक भी नहीं था कि डर ही जाता, लेकिन शादी के घर का माहौल ऐसा था कि वो रुक गया। कोयलों की राख में दबी शक्करकंदी खाते हुए, ऊपर से आती दफ की थाप सुनते हुए, अपने सर्द हाथों को कोयलों की अंगीठी पर लहराते हुए, उसे अपनी ज़िंदगी, मुशक्क़त भरी ज़िंदगी में पहली बार फरागत नसीब हुई थी। दूसरे मुलाजिम ऊपर मेहमानों में मसरूफ़ थे। वो अकेला ही तहखाने के गोदाम में बैठा था। बहरे होकर बैठे हो, कब से श कर रही हूँ। उसने अपने चारों तरफ लिहाफ लपेटा हुआ था। सर पर गरम टोपी थी जिसने कान भी ढांप दिए थे।
سامنے جلتے بجھتے کوئلے تھے۔ وہ عورتوں کے گیت سن رہا تھا۔ شش، کیسے سنتا؟ کس غم میں ہو، سنتے کیوں نہیں؟ اس نے سر اوپر اٹھایا تو وہ اندھیری سرنگ نما بل کھاتی سیڑھیوں کے آخری کنارے پر کھڑی تھی۔ ایک پیر اوپر کی سیڑھی پہ تھا اور ایک نیچے کی سیڑھی پر۔ شش کرنے کی تگ و دو میں اس کی مخملی فراک کا دامن اس کے خوش رنگ جوتوں سے ملتا بچھڑتا تھا۔ وہ انہی سیڑھیوں کے نیچے انگیٹھی کے سامنے بیٹھا شکرقندی سے چھلکا اتار رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ٹھیک یہیں رک گیا اور وہ چپ اسے دیکھنے لگا۔ وہ دھپ دھپ کرتی نیچے آئی، تھوڑی چھن چھن ہوئی، زیادہ جھنجھلاہٹ۔ طاق پر سے دوسری لالٹین اٹھا کر روشن کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہاتھ میں پکڑی گرم شکرقندی کھا لے، اپنا سر لحاف میں چھپا لے، یا سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی طرف بھاگ جائے۔ جلدی کرو، اب آ بھی جاؤ۔ ایک ہاتھ میں لالٹین تھی، دوسرے ہاتھ سے لباس کا دامن سمیٹ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے کہ اسے قہوہ دیا گیا تھا اس نے پی لیا۔ مہندی لانے کے لیے کہا گیا، وہ لے آیا۔ اب اسے اٹھنے کے لیے کہا گیا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ آگے چل رہی تھی، وہ پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اتنی آواز کیوں کر رہے ہو؟ دبے پاؤں چلو، تیش سے کہا۔ تو وہ دبے پاؤں چلنے لگا، اتنا کہ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا کہ وہ موجود ہے یا غائب ہو گیا۔ اب ایسے بھی نہیں کہ مجھے تم سے ہی ڈر لگنے لگے، جبکہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں لگتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتی رہی، چھوٹی بڑی سرنگ نما سیڑھیاں۔ پھر وہ ایک کوٹھڑی نما کمرے کے باہر رک کر موٹا سا تالا کھولنے لگی اور اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا، اندر جانے سے ڈر گیا تھا۔ زنجیریں پڑی ہیں پیروں میں، آتے کیوں نہیں ہو؟ اندر سے وہ چلائی تو وہ بھی چھوٹے سے دروازے سے سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ وہاں بڑے بڑے لکڑی کے کئی صندوق اوپر نیچے رکھے تھے۔ ایک کو وہ کھول چکی تھی، جھک کر اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چیزیں اور کپڑے ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دو اور پھر تین۔ اس کے دل میں ایک گیت الہام ہوا۔ اس دل نے وہ گیت گانا چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس بڑے سے صندوق میں اتر جائے، اتر کر کسی دوسری دنیا میں نکل جائے، ایسی دنیا جہاں وہ قالین والا نہ ہو بلکہ گانے والا ہو۔ وہ اسے سامنے بٹھا کر گایا کرے، وہ سامنے بیٹھ کر سنا کرے۔ اسے نیچے اتار دو، ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اور خود پلٹ کر دوسرے صندوق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے کتنے ہی صندوق اوپر نیچے دائیں بائیں کیے، اتنی بار کیے کہ وہ مطلوبہ صندوق کی طرف اشارہ کرنا ہی چاہتی تھی کہ وہ پہلے سے سمجھ کر اسے کھسکا دیتا تھا۔ ان کے ارادے اشارے بڑی جلدی ایک ہو گئے۔ وہ بھول گیا کہ وہ لمبی مدت سے قالین بیچ رہا ہے، یہ بھی کہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ ایسے تنہا ہوا ہے۔ اسے گمان ہوا کہ اب تک قالین اسی لیے بیچتا رہا تھا کہ اس نئے کام کا غلام ہو سکے۔ یہ بھی خالی کر دیا، میری ماں کی چیزیں اس ڈائن کو دے دیں۔ وہ ایک وقت سے جھنجھلا رہی تھی، بڑبڑا رہی تھی، اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک صندوق پر بیٹھ کر رونے لگی، اپنی آستین سے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کی جیب میں ایک رومال تھا، وہ یہ رومال اسے دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنسوؤں سے بھیگے گال اس کے رومال کی دسترس میں آ جائیں، پھر وہ اس رومال کو سنبھال کر رکھ لے اور ساری زندگی اس ایک رومال کی ملکیت پر گزار دے۔ پہلے قالین بیچے تھے، اب اپنا آپ بیچ دے، لیکن صرف اس ایک رومال کے لیے اپنی جان بھی دے دے۔ وہ چپ چاپ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے آج تک عورتوں کو ہنستے، چیختے، چلاتے اور گاتے ہوئے سنا تھا۔ ایسے ایک تنگ سی کوٹھڑی میں لالٹین کے نیم اندھیرے میں صندوق پر بیٹھ کر روتی ہوئی لڑکی پہلی بار ملی تھی۔ پشمینہ شال، مخملی لباس اور زیر لب چڑیل ڈائن، ایک ایک کر کے وہ اپنے سارے قالینوں کے رنگ بھول گیا۔ لکڑی کے دروازے کی زنجیر کی ٹھنڈک اس کی پیٹھ میں اترنے لگی۔
اس کے کچھ قیمتی خزانے جو صندوقوں سے چرا لیے گئے تھے وہ ان پر رو رہی تھی۔ اس کی اکلوتی قیمتی چیز جو اب اس کے سینے میں بھی موجود نہیں رہی تھی، وہ اس پر خوش ہو رہا تھا۔ باہر اتنی ٹھنڈ تھی اور اب اندر یہاں کیسا الاؤ دہک رہا تھا۔ لکڑی کا دروازہ جو بند تھا، قیامت تک ایسے ہی بند رہتا تو وہ ساری عمر اس کے ساتھ ایسے ہی پیٹھ لگا کر کھڑا رہ سکتا تھا، اگر وہ ایسے ہی سامنے بیٹھی رہتی۔ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا، وہ چڑیل میری ماں کا سب کچھ لے اڑی۔ اس کی نم آنکھیں اور آواز کا تیش۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کسی کا سب کچھ تو تم بھی لے اڑی ہو۔ کتنی بار تم سے کہا تھا آنکھیں کھول کر رکھنا، مجھے اطلاع بھجوا دینا۔ دیکھو میری ماں کا سب کچھ گیا، دیکھو میرا بھی کچھ نہیں بچا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم بھی غدار نکلے۔ میرے باپ نے سب کو خرید لیا ہے۔ جسم کا ایک ہی لوتھڑا ہمیشہ غدار نکلتا ہے، بڑی جلدی سودے بازی کر لیتا ہے، نہ سونے میں نہ چاندی میں، فقط ایک لمحے میں اور قدموں میں جا گرتا ہے۔ بہانے سے مجھے بتانے نہیں آ سکتے تھے؟ بہانہ چلا نہ تدبیر، صدائیں لگانے والا صدا لگائے بغیر سب کچھ ہار گیا۔ اب وہ اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ صندوقوں سے نکلے سامان کی وزنی شے اس پر دے مارنا چاہتی ہوگی، ورنہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے گی۔ اگر وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دے، وہ کھڑے کھڑے مر جائے۔ میں مار ڈالوں گی اس چڑیل کو، اس نے ہمت کیسے کی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ جسے مار ڈالنا چاہتی تھی اسے مار چکی تھی۔ غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کی گرمائش اس کی گردن پر ثبت ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم گرنے پڑنے کے انداز سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ معافی نہیں ملے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پلٹ کر اس نے لالٹین اٹھائی اور جس وقت وہ دہلیز پلانگ کر جانے لگی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں کیا کروں گا؟ گلی گلی صدائیں لگانے والے نے پہلی بار دل کی صدا لگائی۔ وہ رکی اور گھور کر اسے دیکھا، پھر لالٹین والا ہاتھ اس کی طرف بلند کیا۔ دونوں کے درمیان روشنی کا ہالہ بن گیا۔ معافی نہ دو، لیکن ایسی سزا بھی نہ دو۔ کون ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ بری طرح سے چونک کر پیچھے ہٹی۔ وہ کیا بتاتا؟ قالین بیچنے والا، صدائیں لگانے والا، اپنے اکلوتے سودے میں ہر طرف سے خسارے میں ہی رہ جانے والا۔ بابا نے نیا ملازم رکھا ہے تمہیں؟ اس نے حلق تر کیا۔ وہ کس کے ساتھ اس بند کوٹری میں تھی؟ وہ خاموش رہا۔ میں سمجھی دریا خان ہے۔ اچھا سنو، میں یہاں آئی تھی، کسی کو مت بتانا، اب تم جاؤ۔ وہ نیچے آ گیا، میووں کو منہ میں ٹھونستے ہوئے۔ دریا خان نے دانت نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ شادی کا گھر ہے، 2-3 دن رک جاؤ، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ گاؤں سے لوگ منگوائے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ کل سے بارات کا کام شروع ہو جائے گا، کیا کہتے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ 2-3 دن بارات کے کام کرتا رہا، سب اسے قالین والا کہہ کر بلاتے رہے۔ تیسرے دن بارات آنے سے پہلے وہ نئی دلہن کے کمرے کے قریب سے گزرا تو وہاں وہ دکھائی دی، اپنی سوتیلی ماں کے گلے کے ہار میں انگلیاں پھنسا کر کھینچ رہی تھی۔ پھر ایک مرد آیا اور اسے دھکا دے کر الگ کیا۔ وہ پھر جھپٹی تو اس کے گال پر تماچا مارا۔ مر جاؤں گی، اسے کہے واپس کرے میری ماں کی ساری چیزیں۔ مر جاؤ، روز روز یہ تماشے لگانا بند کر دو زرتاش۔ تھپڑ مارنے والے نے نفرت سے کہا۔ ایک کی شادی اور ایک کا جنازہ، مبارک ہو آپ کو، اس نے نفرت سے کہا اور تیزی سے کمرے سے جانے لگی۔ اب مر کر ہی دکھانا، پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر سختی سے کہنے والے کو دیکھا۔ کمرے میں رکھے شادی کے سامان کو الٹ دیا، سب بکھر گیا۔ کتنا شور ہوا۔ مہمان کمرے کی طرف جھانکنے لگے۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلی۔ کچھ ملازم تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، لیکن باپ کی گرجدار آواز نے سب کو ٹھہرا لیا۔ لیکن وہ بھاگتی رہی کہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گئی۔ جس وقت وہ چھلانگ لگا دینے والی تھی، اس وقت گلشیر نے اسے پیچھے سے کھینچ لیا۔
وہ اپنی جان سے کھیل رہی تھی، اس کی جان سے کھیل رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اس کا تیش آسمان تھا۔ تم مرنا چاہتی ہو زرتاش؟ اس کا نام لیا جیسے حق ثابت ہو گیا ہو۔ ان 2 دنوں میں وہ گھر کے اندر کی ساری کہانی جان چکا تھا۔ وہ گھر کے مالک کی دوسری بیوی کی اکلوتی اولاد تھی جو اپنے نانا کے گھر رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ اور اس کی نئی نویلی تیسری بیوی کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی تھی۔ نانا سے ضد کر کے یہاں رہنے آئی تھی اور باپ کی زندگی جہنم بنا دیتی تھی۔ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ قالین بیچنے والا تھا، جانتا تھا نیلامی کی بولی کب لگانی ہے۔ سمجھ چکا تھا کہ جو جان سے جا رہا ہو، باپ کی ناخلف اولاد ہو، گھر میں جس کا درجہ پرانے برتن سے زیادہ نہ ہو، ایسے جوہر کو کس دام پر خریدا جا سکتا ہے؟ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ گیلی سرخ آنکھیں بدلے کی آگ میں جل رہی تھیں۔ باپ سے سارے حساب بے باک کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ 2 پیسے کا قالین بیچنے والا اور وادی کا سب سے بااثر انسان اس کا باپ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ گھر کے اندر آئی اور جس وقت دلہن بابا کے سامنے کھڑی نیک تمنائیں سمیٹ رہی تھی، وہ قالین والے کو لے کر باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت کر دیں۔ میں شادی کروں گی تو صرف اس سے۔ کمرے میں کھڑی مہمان عورتیں اور دور سے آتی بارات کی شہنائیاں سب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کی ماں کے ہار پر طنز سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بوڑھے شوہر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گھر میں مہمان موجود ہیں، بارات دروازے پر کھڑی ہے، خاموش رہیں ورنہ اتنی رسوائی ہوگی کہ وادی وادی بازگشت ہوگی۔ باپ سے اس کی نفرت کا قالین والے نے اپنے دل کے ساتھ بر وقت سودا کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا، اتنا کہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے ساتھ لے کر وہ کارخانے آ گیا، جہاں زمین پر لکڑی کے سیدھے تختے پر پرانا قالین بچھا تھا۔ کونے میں کھانے پکانے کا کچھ سامان رکھا تھا۔ قالین والا گلشیر جتنے خوش رنگ رنگوں کے قالین بیچتا تھا، اس کا کمرہ اتنا ہی بے رنگ تھا۔ اسے جس لڑکی سے نیم اندھیری کوٹھڑی میں صندوق کھسکاتے ہوئے محبت ہوئی تھی، وہ لڑکی اس کمرے میں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ پھر کھڑے کھڑے اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے لباس کا پھیلاؤ زمین پر بکھر گیا۔ وہ کچھ ایسے دل سوز انداز میں رو رہی تھی کہ وہ سب سمجھ گیا کہ وہ سنگ دل ہے۔ ایک لڑکی کے سارے خواب کچل دیے۔ وہ ایک قالین والے شہزادے کے خواب کیوں دیکھے گی؟ وہ ایک امیر باپ کی خوبصورت بیٹی تھی جسے اس نے ایک غریب معمولی حیثیت کے لڑکے کی بیوی بنا دیا تھا۔ روتے روتے طیش سے وہ اس کی طرف لپکی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ باپ سے میری نفرت کا تم نے کتنا فائدہ اٹھایا ذلیل انسان! اس نے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اگر وہ اسے ایسے حاصل نہ کرتا تو کیسے کرتا؟ کون تھا جو اس کی ساری زندگی کی غلامی پر بھی اسے اس کا آقا بنا دیتا؟ کمرے کی ٹھنڈک اور اس کی نفرت کے الاؤ نے اس پر وہ رات بہت بھاری کر دی تھی۔ وہ ساری رات سے سکتی رہی تھی۔ انگیٹھی سلگھا کر اس کے قریب کر دی، پھر اسے گرم شال اڑھانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اپنا باپ پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں، پہاڑ نہیں، کہیں سے بھی کود جاؤں گی۔ پہلے وہ باپ کی نفرت میں کود جانے والی تھی، اب قالین والے کی محبت سے۔ 7 سال کی عمر سے قالین بیچنے والے کو اب معلوم ہوا تھا کہ کچھ سودے سستے ہو کر بھی بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ اسے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ کتنا لالچی، شاطر اور چال باز تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پشمینہ کی شال اور کھدر کے کرتے کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مسکین یتیم لڑکا تھا جو کارخانے میں پل کر بڑا ہوا تھا۔ وہ اتنے بڑے گھر کی لڑکی کو کیسے خوار کر سکتا تھا؟ وہ اٹھا اور 1 دن کی دلہن اور 6 دن کی محبت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو زرتاش۔ معاف کیا، اب میرا گلا گھونٹ دو۔ وہ پھر سے سسکنے لگی۔ 6 دن پہلے تک وہ اس کارخانے میں بہت سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ 6 دن پہلے اس کی زندگی 3 وقت کی روٹی اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کا نام تھی۔ اگر اسے ایک محبت نہ ہو چکی ہوتی تو وہ ویسا ہی بے فکرہ ہوتا۔
جیسے پہاڑی نالا، ایسا ہی شفاف رہتا جیسے آبشار کا پانی۔ ایک محبت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ میرا گلا گھونٹ دو ورنہ زہر دے دو، میں کل تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، اس نے کتنی مشکل سے کہا۔ کس منہ سے بابا کے گھر جاؤں؟ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تمہارے بابا کے قدموں میں گر جاؤں گا، کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں بہکا دیا تھا، تم معصوم ہو۔ وہ بابا کے قدموں میں گر گیا۔ آپ کے اس ہیرے کے لیے میرے پاس چاندی کا ہالا نہ سونے کا، اب اس ہیرے کو کس طاق پر رکھوں؟ مجھے معاف کریں، میں زرتاش کو آزاد کر دوں گا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کئی ملازم اس کے پیچھے دوڑائے گئے لیکن وہ کسی کی آواز پر نہیں رکا۔ ایک ہفتے بعد اسے طلاق دینے کے لیے جانا تھا، لیکن 7 دنوں کو اس نے 7 صدیاں بنا لیا۔ 8ویں دن وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ ایک اور آخری دن اس کا شوہر بن کر رہنا چاہتا تھا۔ 9ویں دن اس لیے نہیں جا سکا کہ وہ بیمار تھا۔ 10ویں دن وہ اپنے کارخانے سے بہت دور چلا گیا کہ کہیں زرتاش کے ملازم اسے تلاش نہ کر لیں۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے ساری وادیاں پیچھے چھوڑ دیں۔ 1 سال کے اندر اندر قالینوں کا کام چھوڑ دیا کہ کوئی اسے قالین والے کے نام سے پالے گا۔ زرتاش کا باپ تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، طلاق دو اسے، جان چھوڑو اس کی۔ وہ زرتاش کی جان چھوڑ دیتا، لیکن محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ وہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار تھا، محبت کو نہیں۔ بہتر تھا کہ وہ مر جاتا۔ جہاں کوئی رک کر سلام کرتا وہ ڈر جاتا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے۔ کتنے دن، مہینے، بہاریں اور خزائیں گزر گئیں۔ وہ خود سے یہی کہتا رہا کہ ایک دن، صرف ایک دن، پھر میں جا کر زرتاش کو آزاد کر دوں گا۔ تم نے کہا تھا اس کے بغیر مر جاؤ گی، پھر مری کیوں نہیں؟ باپ کو نیچا دکھانے کے لیے جو جھوٹ بولا تھا وہ اسی کی دلیل مانگ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کبھی باپ کی محبت اور توجہ میسر نہیں آئی تھی۔ اگر اس کی ماں جوانی میں نہ مر جاتی تو شاید وہ بابا سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ گلشیر سے شادی کر کے اس نے بابا سے ماں کے ایک ایک آنسو کا حساب برابر کرنا چاہا تھا۔ جواب دو زرتاش، تم اپنی ماں پر گئی ہو، کم عقل اور جذباتی۔ وہ اپنے باپ کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ ایک عورت پورے دل سے ان پر فدا ہو گئی، پھر ان کی بے اتنائی پر جان سے ہی چلی گئی، اور وہ اسے کم عقل جذباتی عورت کا خطاب دے رہے تھے۔ وہ عقل والی ہوتی تو سامنے کھڑے انسان سے محبت نہ کرتی۔ جذباتی تھی، اسی لیے جھوٹی محبت پر اندھی ہو گئی اور جیتے جی مر گئی۔ ماں کو لگتا تھا وہ ان کی چہیتی محبوبہ ہے، لیکن اس پر کئی دوسری لاڈلی محبتوں کے راز کھل گئے۔ جو شخص تیسری شادی کر رہا ہو وہ پہلی اور آخری بار محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میری ناک کٹوانے کے لیے تم نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ پہلی بار وہ خاموشی سے باپ کو سن رہی تھی، دو بدو جواب دے رہی تھی، نہ بھڑک رہی تھی۔ صرف ایک دن اور رات گلشیر کے ساتھ رہنے سے وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ایک غریب معمولی حیثیت کے انسان سے شادی سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، تو ایک بااثر پڑھے لکھے مرد سے محبت اور شادی کے بعد بھی اس کی ماں کی آباد کیوں نہیں ہوئی تھی؟ بہت کم عقل ہوں میں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ وادی میں نکل کر اس نے حلق کے بل گلشیر چلانا چاہا۔ وہ اتنی سی بات بہت دیر میں سمجھی تھی کہ اسے اپنے باپ جیسا انسان نہیں چاہیے تھا، جو شخص صرف ایک رات کی سسکیاں سن کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا ہو، اس سے معافی مانگنے لگا ہو، خود کو برا بھلا کہتا رہا ہو۔ اس کا دل اس کے باپ کے دل کی طرح بنجارا نہیں ہو سکتا۔ خزاں کے دنوں میں اس پر اور بھی بہت کچھ آشکار ہوا کہ نیم اندھیری کوٹری میں کتنی روشنی تھی۔ وہاں ایسے گیت کی کیفیت تھی جو بے خود دل کی بے خودی گنگناتی ہے۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھ گئی جس سے کود کر وہ اپنی جان لینے والی تھی، اور پھر اداسی سے رونے لگی۔ جب وہ بابا سے معافی مانگ رہا تھا تو نظر اٹھا کر آخری بار اسے دیکھا تھا۔ اس ایک نظر میں گلشیر نے اسے پوری طرح سے اپنے اندر اتار لیا تھا، زندگی بھر جینے کے لیے، سانس کے ساتھ سانس لینے کے لیے۔ وہ ایک نظر اس نے سنبھال کر رکھ لی ہوگی۔
وہ جان چکی تھی لیکن اسے گم کر چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر وہ ایک اور دن زرتاش کو دیکھے بغیر رہا تو مر جائے گا۔ اسے دیکھنے کے بعد مرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ واپس اس کی وادی میں پہنچ گیا، چھپ کر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، ڈھلانوں پر مٹر گشتی کرتا رہا، کسی کھڑکی کسی رخ سے زرتاش کی ایک جھلک کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دن وہ پہاڑوں سے اترنے والی دھند دیکھتے ہوئے دکھائی دے گئی، پھر وہ کھڑکی سے دور ہو گئی۔ وہ دوبارہ پھر کھڑکی میں آئے گی، اس انتظار میں اس نے کتنے ہی دن وادی میں بھٹکتے ہوئے گزار دیے۔ برف باری شروع ہونے پر واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں چھپ کر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کا حلیہ اتنا بدل چکا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا، لیکن زرتاش کے اس وفادار ملازم نے اسے گلے سے دبوچ لیا، جس کے دھوکے میں وہ اسے کوٹری میں لے گئی تھی۔ کتنے ظالم ہو تم! دریا خان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے بڑے کمرے میں لایا گیا جہاں زرتاش کا سخت گیر باپ کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا اور لپک کر بیٹی کی طرح اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں تھے تم؟ جواب دو! جیتے جی مار دیا اسے۔ وہ پاگل بھی ہمیشہ بعد میں سوچتی ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرزنے لگا۔ کاش وہ پہاڑ سے کود چکا ہوتا۔ کسی کے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے کی آواز آئی۔ اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھے گا تو پتھر کا ہو جائے گا، پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکے گا۔ اتنی کڑی سزا گلشیر! نم آنکھیں، لرزتے ہونٹ۔ مجھے یہاں تنہا چھوڑ گئے، تم بے ایمان سوداگر، سارا نفع اپنے پاس رکھ کر مجھے نقصان سونپ دیا۔ وہ رونے لگی۔ وہ جب اس کے سامنے آتی تھی تو روتی ہی کیوں تھی؟ قالین بیچنے والے سوداگر نے اپنے غدار دل اور غلام جان کے عوض کی گئی محبت کے آنسو رومال سے صاف کیے۔ یہ رومال جسے وہ تعویذ بنا کر رکھے گا، یہ زرتاش جسے وہ جان سے لگا کر رکھے گا۔